قواعد ग्रामर MARB सेमेस्टर अव्वल पर्चे दवम मानो, जिसमें हमने पहला ब्लॉक मुकम्मल किया था एराब और बिना के उन्वान से, और दूसरा ब्लॉक हमने शुरू किया था अस्मा और अफ़ाल के उन्वान से। और इसमें चौथी इकाई जो है फ़ेल और इसकी किस्मों का तारुफ, इसको मुकम्मल किया। पाँचवीं इकाई इसम और इसके अक़साम को भी मुकम्मल किया। और हम पढ़ रहे थे छठी इकाई इसम व फ़ेल के अवज़ान को। और इस छठी इकाई में हमने वज़न और मीज़ान को देखा, अवज़ानुल अस्मा को देखा, और उसके बाद इसमें जामिद सुलासी मुजरद के अवज़ान, इसमें जामिद रुबाई मुजरद के अवज़ान, इसमें जामिद खुमासी मुजरद के अवज़ान, इसमें जामिद मज़ीद फ़ीही के अवज़ान, और अवज़ान मसादिर सुलासी मुजरद, और इसी तरीके से सुलासी मज़ीद फ़ीही मसादिर की किस्में, इल्हाक़ का मतलब गैर मुलहक़ बिही रुबाई के मसादिर के अवज़ान, रुबाई मुजरद के मज़दर का अवज़ान, मुलहक़ बिही रुबाई मुजरद के मसादिर के अवज़ान। इसी तरीके से मुलहक़ बिही तफ़ाउल के मसादिर के अवज़ान, मुलहक़ बिही इहरिंजाम के मसादिर के अवज़ान। इन सभी चीज़ों को हमने पिछली क्लास में देखा था। और आज हम बात करेंगे अवज़ानुल अफ़आल यानी अफ़आल के अवज़ान के बारे में। कल हमने कहा था मज़दर ही की तरह फ़ेल के असली हुरूफ 3 या 4 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इस तरह फ़ेल सुलासी होता है या रुबाई खुमासी नहीं होता। फिर फ़ेल सुलासी और फ़ेल रुबाई में से हर एक की 2 किस्में हैं। तो इस तरीके से एक तो मुजर्रद है और दूसरा मज़ीद फ़ी। तो इस तरह फ़ेल की कुल 4 किस्में हैं: सुलासी मुजर्रद, सुलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मुजर्रद और रुबाई मज़ीद फ़ी। फिर सुलासी मज़ीद फ़ी की 2 किस्में हैं: मुलहक़ बिही रुबाई और गैर मुलहक़ बिही रुबाई। फ़ेल सुलासी मुजर्रद के अवज़ान व अबवाब। सुलासी मुजर्रद से फ़ेल माज़ी 3 वज़न पर आता है। नंबर 1 फ़अला, नंबर 2 फ़ाइला और नंबर 3 फ़अला। और इसी तरह मुज़ारे में भी 3 वज़न पर आता है। नंबर 1 यफ़अलु, नंबर 2 यफ़इलु और नंबर 3 यफ़उलु। इस तरह माजी के 3 अवज़ान को मुज़ारे के 3 अवज़ान में मिलाने से अक़ली एतबार से कुल 9 सूरतें बनती है। माजी के 3 अवज़ान को मुज़ारे के 3 अवज़ान में मिलाने से अक़ली एतबार से कुल 9 सूरतें बनती है। इनको 9 बाब भी कहते हैं, क्योंकि माजी और मुज़ारे के मजमुए को बाब कहा जाता है, जो दर्ज झैल है। नंबर 1 फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़अलु। और इसी तरीके से फ़अला यफ़इलु, फ़अला यफ़उलु। यानी माजी के आइन कलिमे पर फ़तह यानी ज़बर होने की सूरत में मुज़ारे के सेगे में या तो ज़बर होगी आइन कलिमे पर, या ज़ेर या पेश। तो इस तरीके से फ़अला माजी का सेगा और मुज़ारे में इसका बन सकता है या यफ़अलु या यफ़इलु या यफ़उलु। फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़इलु, फ़अला यफ़उलु। इसी तरीके से अगर माजी के आइन कलमे पर ज़ेर हो
یعنی فعل فعل. تو مضارع میں بن سکتا ہے یفعل، فعل یفعل، یا فعل یفعل، یا فعل یفعل. اسی طریقے سے اگر ماضی کے عین کلمہ پر پیش ہو تو پھر بنے گا فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل. مگر یہ سارے جو ابواب ہیں یہ استعمال نہیں ہوتے. ان میں سے استعمال ہونے والے ابواب صرف چھ ہے. استعمال ہونے والے ابواب صرف 6 ہے. پہلا باب ہے فعل یفعل، جیسے نصر ینصر، اس کو باب نصر کہتے ہیں. دوسرا باب ہے فعل یفعل، جیسے ضرب یضرب، اس کو باب ضرب کہتے ہیں. تیسرا باب ہے فاعل یفعل، جیسے سمع یسمع، اس کو باب سمع کہتے ہیں. چوتھا باب ہے فعل یفعل، جیسے فتح یفتح، اس کو باب فتح کہتے ہیں. اور پانچواں باب ہے فعل یفعل، جیسے کرم یکرم، اس کو باب کرما کہتے ہیں. اور چھٹا باب ہے فعل یفعل، جیسے حسب یحسب، اس کو باب حسب کہتے ہیں. ان میں پہلے 3 ابواب کو اصول کہتے ہیں. اب ان 6 ابواب میں سے پہلے جو 3 ہیں، ایک فعل یفعل، جیسے نصر ینصر، دوسرا فعل یفعل، جیسے ضرب یضرب، جس کو باب ضرب کہتے ہیں، اور تیسرا فعل یفعل، جیسے سمع یسمع، اس کو باب سمع کہتے ہیں. ان پہلے 3 ابواب کو اصول کہتے ہیں. یعنی باب نصر ینصر، باب ضرب اور باب سمع کو اصول کہتے ہیں، کیونکہ ان کی ماضی اور مضارع کے عین کلمہ کی حرکتوں میں فرق ہے. عین کلمہ کی حرکتوں میں فرق ہے. اور ابواب میں اصل یہی ہے کہ ان کے ماضی اور مضارع کے عین کلمہ کی حرکتوں میں فرق ہو. ان کے ماضی اور مضارع کے عین کلمہ کی حرکتوں میں فرق ہو. اور اخیر کے 3 ابواب کو فروع کہا جاتا ہے. اب جو لاسٹ کے 3 باب ہے، جس میں باب فتح یفتح، کرم یکرم اور حسب یحسب، یہ 3 ابواب جو ہے ان 3 ابواب کو فروع کہا جاتا ہے. پہلے 3 کو اصول اور دوسرے 3 کو فروع کہتے ہیں. اب کیوں کہتے ہیں ان کو فروع؟ کیونکہ ان کے ماضی اور مضارع کے عین کلمہ کی حرکتوں میں یکسانیت ہے، یہ سیم ہے. یعنی ماضی کا جو عین کلمہ ہے اور مضارع کا جو عین کلمہ ان میں ہے وہ سیم، ان میں حرکت سیم ہے. جیسے ہم نے یہاں پہ دیکھا، یہاں پہ تا عین کلمہ ہے ماضی میں، اور یفتح عین کلمہ ہے تا ماضی میں، مضارع میں، تو دونوں میں حرکت سیم ہے. اسی طریقے کا رؤم یکرؤم، را پر دونوں جگہ پیش ہے تو سیم ہے حرکت. اسی طریقے سے حسب یحسب، سے تو ان میں حرکت چونکہ عین کلمے میں سیم ہے ماضی اور مضارع میں، تو ان کو فروع کہتے ہیں. ان 6 ابواب میں سے فعل یفعل، یعنی حسب یحسب کے وزن پر بہت کم اس وزن پر بہت کم یعنی ورڈز ہوتے ہیں. ان 6 ابواب میں سے حسب یحسب کے وزن پر بہت کم افعال آتے ہیں. باقی 5 ابواب سے بکثرت افعال آتے ہیں. ان میں بھی جو باب اور ان 5 جو 5
ہے، یعنی لاسٹ والے کے بغیر حسبہ، باب حسبہ کے بغیر جو 5 ہے ان میں اب بکثرت افعال آتے ہیں، لیکن ان 5 میں بھی جو باب اصول ہے ان سے فروع ابواب کی بنسبت زیادہ افعال آتے ہیں، یعنی پہلے جو 3 ہیں باب نصرہ، باب ضربہ، باب سمیہ، ان پر ان پیٹرنز پر بہت سارے افعال آتے ہیں، اور جو باب فتح اور کرمہ ہے ان میں کم ہی آتے ہیں، اور ان سے بھی کم آتے ہیں فعل باب حسبہ سے۔ اس کے بعد ہے فعل ثلاثی مزید مطلق کے اوزان و ابواب۔ ثلاثی مزید فی ہی غیر ملحق کو ثلاثی مزید فی مطلق بھی کہتے ہیں۔ ثلاثی مزید فی ہی مطلق کسے کہتے ہیں؟ ثلاثی مزید فی ہی غیر ملحق کو، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ثلاثی مزید فی ہی غیر ملحق، ثلاثی مزید فی ہی غیر ملحق دوسرا نام ہے ثلاثی مزید فی ہی مطلق کا۔ اور اب اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو با حمزہ وصل، ایک تو وہ جس کے شروع میں حمزہ وصل ہو، اور دوسرا بے حمزہ وصل، یعنی وہ جس کے شروع میں حمزہ وصل نہ ہو۔ حمزہ وصل کسے کہتے ہیں؟ حمزہ وصل اس حمزہ کو کہتے ہیں جو کلام کے شروع میں ہو تو بولنے میں برقرار رہے۔ حمزہ وصلی اس حمزہ کو کہتے ہیں جو کلام کے شروع میں ہو تو بولنے میں برقرار رہے، جیسے استنصر، اور اگر اس سے پہلے کوئی لفظ آ جائے تو یہ ساکت ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، ڈراپ ہوتا ہے، جیسے قد استنصر۔ تو استنصر میں پہلے آیا، یعنی حمزہ وصلی وہ حمزہ ہے جو ابتدا میں آئے تو پڑھا جاتا ہے اور بیچ میں آئے تو پڑھا نہیں جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے فعل ثلاثی مزید مطلق با حمزہ وصل کے اوزان و ابواب۔ ثلاثی مزید غیر ملحق با حمزہ وصل کے 7 ابواب ہے، اور وہ کون سے ہے؟ پہلا باب ہے باب افتعال۔ باب افتعال کا ماضی اور مضارع ہے افتعل یفتعل۔ اس کی مثال اجتنب یجتنب اجتنابا، اس کا معنی ہے اجتناب کا پرہیز کرنا۔ علامت ہے اس میں فا کلمہ کے بعد تا کی زیادتی، اس میں فا کلمہ باب افتعال میں فا کلمہ کے بعد تا زیادہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا باب ہے باب استفعال۔ باب استفعال اس کا ماضی ہے استفعل، مضارع ہے یستفعل، مثال ہے اس کی استنصر یستنصر استنصارا، اس کا معنی ہے مدد مانگنا، اور اس باب استفعال میں فا کلمہ سے پہلے سین اور تا کی زیادتی ہوتی ہے۔ اور تیسرا باب ہے باب انفعال۔ باب انفعال کا ماضی ہے انفعل، مضارع ہے ینفعل، اور اس کی مثال ہے انفطر ینفطر انفطارا، جس کا معنی ہے پھٹنا۔ اس باب انفعال میں فا کلمہ سے پہلے نون کی زیادتی ہے، فا سے پہلے نون زیادہ آتا ہے۔ اس کے بعد ہے چوتھا باب، اور وہ ہے باب افعلال۔ اس باب افعلال کا ماضی ہے افعل، مضارع یفعل، افعل یفعل، مثال ہے اس کی احمر یحمر احمرارا، اس کا مطلب ہے سرخ ہونا، اور اس میں دوسرے لام کی زیادتی ہے۔ اس کے بعد ہے باب افعیلال۔ باب افعیلال اس کا ماضی ہے افعال، مضارع یفعال، مثال اس کی ہے ادہام یدہام ادہیماما، ادہام یدہام ادہیماما، اس کا مطلب ہے سیاہ ہونا۔ اور اس باب میں عین اور لام کے درمیان الف اور
دوسرے لام کی زیادتی ہے۔ اس میں الف اور لام آئین اور لام، اس میں آئین کلمہ اور لام کلمہ کے درمیان الف ایڈیشنل ہے، ایکسٹرا ہے، زیادہ کیا گیا ہے، اور دوسرا جو لام ہے وہ۔ اس کے بعد چھٹا باب ہے باب افعال۔ افعال جو پانچواں تھا وہ تھا افعیلال، اور چھٹا ہے افعال۔ افعال اس کا ماضی ہے افعل۔ افعل مضارع ہے یفعل۔ افعل یفعل۔ اس کی مثال ہے اکشوشن، اکشوشن، یکشوشن، اکشیشانن، اکشیشانن۔ اس کا مطلب ہے نہایت کھردار ہونا، نہایت کھردار ہونا۔ اس میں تکرار عین اور دونوں عینوں کے درمیان واو کی زیادتی ہے۔ اس باب افعیلال میں کیا ہے؟ تکرار عین، عین 2 دفعہ ہے، ریپیٹ کیا گیا ہے، اور دونوں عینوں کے درمیان واو کی زیادتی ہے، واو کی زیادتی ہے، جیسے افعل۔ اس کے بعد 7واں باب ہے، وہ ہے افعوال۔ افعوال افعوال جو باب ہے اس کا ماضی ہے افعول۔ افعول مضارع ہے یفعول، مثال ہے اجلوز، یجلوز، اجلوازن۔ اس کا مطلب ہے دوڑنا۔ اس میں عین اور لام کے درمیان واو مشدد کی زیادتی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ عین اور لام کے درمیان واو مشدد کی زیادتی ہے اس میں۔ اب اس کے بعد باب افتعال۔ باب افتعال زیادہ تر اتخاذ یا مطاوعت فعل کے لیے آتا ہے۔ باب افتعال، افتعال زیادہ تر اتخاذ یا مطاوعت فعل کے لیے آتا ہے۔ اتخاذ کا مطلب ہے ماخذ بنانا یا ماخذ پکڑنا، یا کسی چیز کو ماخذ بنانا۔ اتخاذ کا مطلب ہے ماخذ بنانا، ماخذ پکڑنا، کسی چیز کو ماخذ بنانا، ماخذ بنانا، ماخذ پکڑنا، یا کسی چیز کو ماخذ بنانا یا ماخذ میں پکڑنا۔ مثال ترتیب وار یہ ہے: اجتہر، اجتہر حجر یعنی سوراخ بنایا، اجتہر یعنی سوراخ بنایا۔ اس کے بعد ہے دوسری مثال احترز، حرز یعنی پناہ لی۔ اغتذشات، اغتذشات کا مطلب ہے بکری کو غذا بنائے، اغتذشات۔ اسی طریقے سے اعتضد الشیء، کسی شے کو عضد یعنی بازو میں لیا۔ اس کے بعد ہے اور مطاوعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی فعل متعدی کے فاعل کے بعد دوسرے فعل کا یہ بتانے کے لیے آنا کہ پہلے فعل کے مفعول نے اس کے فاعل کا اثر قبول کر لیا ہے۔ مطاوعت کا مطلب کیا ہے؟ مطاوعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی فعل متعدی کے فاعل کے بعد دوسرے فعل کا یہ بتانے کے لیے آنا کہ پہلے فعل کے مفعول نے اس کے فاعل کا اثر قبول کر لیا ہے، جیسے جمعتہ فاجتمع، جمعتہ فاجتمع، میں نے اس کو جمع کیا تو وہ جمع ہو گیا، میں نے اس کو جمع کیا تو وہ جمع ہو گیا۔ اس کے بعد ہے باب استفعال۔ باب استفعال عموماً طلب
عموماً طلب ماخذ کے لیے آتا ہے. باب استفعال عموماً عام طور پر طلب کرنے کے لیے آتا ہے، طلب ماخذ کے لیے آتا ہے. جیسے استغفر، جیسے استغفر مغفرت طلب کی، استنصر مدد طلب کی. باب انفعال یہ زیادہ تر مطاوعت کے لیے آتا ہے. جیسے قطعتہ فانقطع، میں نے اس کو کاٹا تو وہ کٹ گیا. ازعجتہ فانزعج، میں نے اسے پریشان کیا تو وہ پریشان ہو گیا. ازعجتہ فانزعج، میں نے اسے پریشان کیا تو وہ پریشان ہو گیا. اس باب سے ہمیشہ فعل لازم ہی آتا ہے، اور اس باب سے آنے والے افعال کا فا کلمہ لام، را، نون اور حرف لین نہیں ہوتا. یا یہ باب تو ایک ہمیشہ، یعنی باب انفعال جو ہے یہ ہمیشہ فعل لازم آتا ہے. اور دوسری بات، اس باب سے آنے والے افعال کا فا کلمہ جو ہوتا ہے وہ لام نہیں ہوتا ہے، وہ را نہیں ہوتا ہے، نون نہیں ہوتا ہے اور حرف لین نہیں ہوتا ہے. لام، را، نون اور حرف لین میں سے نہیں ہوتا ہے. اور ایسے افعال کا جن کا فا کلمہ ان حروف میں سے کوئی ایک ہو، وہ انفعال کے بجائے افتعال کے باب سے آتے ہیں. اب اگر ایسا کوئی ورڈ ہو تو پھر جس کے فا کلمہ پر لام ہو، را ہو، نون ہو یا حرف لین ہو تو وہ یعنی افعال پھر باب افعال سے وہ پھر باب افتعال سے آتے ہیں، باب انفعال سے نہیں. باب افعلال اور باب افعیلال، باب افعلال اور باب افعیلال سے وہی افعال آتے ہیں جن میں عیب یا زوردار رنگ کا معنی پایا جاتا ہو. باب افعلال یا افعیلال رنگ یا عیب والے، یعنی افعال میں عیب اور رنگ کا معنی دینے والے افعال ان ابواب میں آتے ہیں. جیسے احمر خوب سرخ ہوا، اصفر خوب زرد ہوا، اسود خوب سیاہ ہوا، ابیض خوب سفید ہوا، احول بینگا ہوا، اعور و ایوارن کانا ہوا. یہ دونوں باب بھی ہمیشہ لازم ہوتے ہیں. اب باب افعلال اور افعیلال ہمیشہ لازم آتے ہیں. باب افعیال سے جو افعال آتے ہیں ان میں عموماً مبالغہ کے ساتھ سیرورت کا مفہوم پایا جاتا ہے. یعنی جو افعال باب افعیال سے آتے ہیں ان میں ایک تو مبالغہ ہوتا ہے اور دوسرا ان میں سیرورت کا مفہوم پایا جاتا ہے. سیرورت کا مطلب ہے کسی شے کا صاحب ماخذ ہونا. جیسے احلولا خوب میٹھا ہوا، اخشوشن خوب خردار ہوا. اس باب سے زیادہ تر فعل لازم آتے ہیں. اس کے بعد ہے باب
اول، باب اول سے آنے والے افعال میں بھی مبالغہ کا وصف پایا جاتا ہے، جیسے اجلوز البعیر، اونٹ بہت تیز دوڑا، اجلوز البعیر، اونٹ بہت تیز دوڑا۔ فعل ثلاثی مزید مطلق بے حمزہ وصل کے اوزان و ابواب۔ اب فعل ثلاثی مزید مطلق کہ وہ اوزان ہیں، وہ ابواب ہے جو بے حمزہ وصل ہے۔ ثلاثی مزید مطلق یعنی غیر ملحق بے حمزہ وصل کے 5 ابواب ہے، یہ 5 ہے۔ نمبر 1، باب افعال، اس کا ماضی ہے افعل، مضارع یفعل، مثال اکرم یکرم اکرامن، عزت کرنا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ فا کلمہ سے پہلے حمزہ قطعی کا زیادہ ہونا۔ اور دوسرا باب ہے باب تفعیل، اس کا ماضی ہے فعل، مضارع یفعل، اور مثال قدم یقدم تقدیما، آگے کرنا۔ اس میں عین کلمہ کا مشدد ہونا اس کی علامت ہے۔ تیسرا باب ہے باب تفعل، اس کا ماضی ہے تفعل، مضارع یتفعل، مثال تجنب یتجنب تجنبا، اس کا مطلب ہے بچنا، پرہیز کرنا۔ اس میں علامت ہے شروع میں تا کی زیادتی اور عین کا مشدد ہونا، تا کی زیادتی اور عین کا مشدد ہونا۔ چوتھا باب ہے باب مفاعلہ، باب مفاعلہ کا ماضی ہے فاعل، مضارع یفاعل، مثال قاتل یقاتل مقاتلہ، اس کا معنی ہے لڑائی کرنا۔ اس میں علامت ہے فا کلمہ کے بعد الف کا زیادہ ہونا۔ پانچواں باب ہے باب تفاعل، اس کا ماضی ہے تفاعل، مضارع یتفاعل، اور اس کی مثال ہے تمادح یتمادح تمادحا، ایک دوسرے کی تعریف کرنا۔ اس میں علامت ہے شروع میں تا اور فا کلمہ کے بعد الف کا زیادہ ہونا۔ باب افعال سے آنے والے افعال میں زیادہ تر تعدیہ کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ باب افعال سے جو افعال آتے ہیں ان میں زیادہ تر تعدیہ کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی ٹرانزٹیو وربز، وہ یعنی باب افعال سے وربز جو ہوتے ہیں ان کو ٹرانزٹیو بنایا جاتا ہے، متعدی بنایا جاتا ہے۔ اور تعدیہ کا مطلب ہے فعل لازم کو متعدی بنانا، اور اگر متعدی ہے تو ایک اور مفعول کا اضافہ کرنا، جیسے اخرجتہ، میں نے اس کو نکالا۔ اسمعت محمود الخبر، میں نے محمود کو خبر سنائی، اسمعت محمود الخبر۔ اعلمت طلحۃ الخبر کاذبا، میں نے طلحہ کو بتایا کہ خبر جھوٹی ہے، اعلمت۔ اس کے بعد باب تفعیل، باب تفعیل سے آنے والے افعال میں تعدیہ اور مبالغہ و تکثیر کی خاصیت پائی جاتی ہے۔ اب باب تفعیل سے جو افعال آتے ہیں وہ بھی یعنی فعل لازم کو متعدی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے باب تفعیل، اور اس کے علاوہ مبالغہ اور کثرت ظاہر کرنے کے لیے بھی ورڈز باب تفعیل میں آتے ہیں۔ مبالغہ کا معنی ہے کسی شے کی مقدار یا کیفیت کی زیادتی کو بتانا، اور تکثیر کا مطلب ہے کسی شے کی مقدار کی زیادتی بتانا، جیسے جول، خوب گشت کیا، طوف، خوب چکر لگایا، قطع الثوب، کپڑے کو خوب کاٹا، جول یجول، خوب گشت کیا، طوف یطوف، قطع الثوب، کپڑے کو خوب کاٹا۔ یہ تینوں مبالغہ اور تکثیر دونوں کی مثالیں ہیں، اور صرف مبالغہ کی مثال یہ ہے صرح الامر، معاملہ خوب واضح ہوا، صرح المسئلہ، مسئلے کو خوب واضح کیا۔ اس کے بعد باب تفاعل،
باب تفاعل سے آنے والے افعال میں عموماً تکلف کی خاصیت پائی جاتی ہے، یعنی اس میں فاعل یہ ظاہر کرتا اور دکھاتا ہے کہ اصل فعل کا وجود اس کی ذات سے ہوا، اصل فعل کا وجود اس کی ذات سے ہوا یا اس کی ذات اس سے متصف ہے۔ فاعل یہ ظاہر کرتا اور دکھاتا ہے کہ اصل فعل کا وجود اس کی ذات سے ہوا یا اس کی ذات اس سے متصف ہے۔ جیسے مندرجہ ذیل مثالیں: تشجع، وہ بہادر بنا، اس نے ظاہر کیا کہ وہ بہادر ہے۔ تکبر، وہ بڑا بنا، اس نے بڑائی کا اظہار کیا۔ تصبر، اس نے بتکلف صبر ظاہر کیا، صبر کا اظہار کیا، صابر بنا۔ تحلم، وہ بردبار بنا، اس نے بتکلف بردباری کا اظہار کیا۔ تشبع، اس نے شکم سیر ہونے کا اظہار کیا، شکم سیر بنا۔ اس کے بعد ہے باب تفاعل۔ باب تفاعل سے آنے والے افعال میں عموماً تشارک کی خاصیت پائی جاتی ہے، اور تشارک کا مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ چیزیں فعل کے صدور میں شریک ہے۔ جیسے تشاتم الناس، لوگوں نے آپس میں گالی گلوچ کیا۔ تشاتم الناس، لوگوں نے آپس میں گالی گلوچ کیا۔ اس کے بعد ہے باب مفاعلت۔ باب مفاعلت سے آنے والے افعال میں زیادہ تر مشارکت کی خاصیت پائی جاتی ہے، اور مشارکت کا مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ افراد کسی کام میں اس طرح شریک ہو کہ ہر ایک فاعل اور مفعول دونوں کی حیثیت رکھتا ہو، اگرچہ لفظ میں ایک فاعل اور دوسرا مفعول ہو۔ جیسے رامائتہ، میں نے اسے اور اس نے مجھے تیر مارا، رامائتہ۔ خاصمتہ، میں نے اسے اور اس نے مجھ سے جھگڑا کیا۔ فائدہ: باب تفاعل کی خاصیت تشارک ہے اور باب مفاعلت کی خاصیت مشارکت ہے۔ دونوں میں مشترکہ طور پر یہ بات پائی جاتی ہے کہ دو یا دو سے زیادہ افراد کسی فعل یا وصف میں شریک ہوتے ہیں، مگر دونوں میں استعمال کے اعتبار سے یہ فرق ہے کہ مفاعلت میں دو شریکوں میں سے ایک لفظ میں فاعل اور دوسرا مفعول ہوتا ہے۔ جیسے قاتل زید محمودا، زید نے محمود سے جنگ کی۔ اور باب تفاعل میں دونوں لفظ کے اعتبار سے فاعل ہوتے ہیں، جیسے تقاتل زید و محمود، یعنی زید اور محمود نے آپس میں جنگ کی۔ تو اس طریقے سے یہ فعل ثلاثی کے اوزان اور ابواب مکمل ہوتے ہیں، اور یہاں پہ کچھ سوالات ہیں معلومات کی جانچ کے عنوان سے۔ پہلا سوال ہے: باب ثلاثی مجرد کے اوزان اور ابواب مثالوں کے ساتھ لکھیے۔ دوسرا سوال ہے: ثلاثی مزید مطلق کسے کہتے ہیں؟ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ پہلی قسم کے اوزان و ابواب وضاحت کے ساتھ تحریر کیجیے۔ تیسرا سوال ہے: باب تفعیل سے آنے والے فعلوں میں زیادہ تر کون کون سی خاصیتیں پائی جاتی ہے؟ مع مثال لکھیے۔ چوتھا سوال ہے: باب تفاعل اور مفاعلت کی اصل خاصیت کیا ہے اور دونوں میں استعمال کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ اب اس کے بعد ہے باب فعل رباعی کے اوزان و ابواب۔ اوپر بتایا جا چکا ہے کہ فعل رباعی کی دو قسمیں ہیں: مجرد اور مزید فی، اور رباعی مزید فی کی دو قسمیں ہیں۔ رباعی مزید فی کی دو قسمیں ہیں: بے حمزہ وصل اور با حمزہ وصل۔ رباعی مجرد کا صرف ایک باب فعللہ، اس کا ماضی ہے
फअलल मुजारे है युफ़अलिलु और मसदर फ़अललतुन के वज़न पर आता है। जैसे बअसरा युबअसिरु बअसरतन, बअसरतन यानी उबारना, खींचा खींचा करना। और इस बाब की अलामत माजी में 4 हुरूफ असली का होना है। उसके बाद है इस बाब से ज़्यादातर सही, इस बाब से ज़्यादातर सही या मुज़ाअफ़ मादे के फ़ेल आते हैं जो उमूमन मुतअद्दी होते हैं। इस बाब से ज़्यादातर सही या मुज़ाअफ़ मादे के फ़ेल आते हैं जो उमूमन मुतअद्दी होते हैं। इस बाब की खसूसियत तो बहुत है, मगर इनमें से एक मशहूर खासियत कसर है। कसर का मतलब यह है कि किसी मुरक्कब या जुमले की ताबीर के लिए इससे कोई मुख्तसर लफ्ज़ बना लिया जाए। कसर का मतलब यह है कि किसी मुरक्कब या जुमले की ताबीर के लिए इससे कोई मुख्तसर लफ्ज़ बना लिया जाए। जैसे हल्लल, हल्लल कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह को। बस्मला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा। हल्लल का मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। बस्मला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा। हौकला ला हौला वला कुव्वता पढ़ा। कसर को हिकायत मुरक्कब भी कहते हैं। कसर को हिकायत मुरक्कब भी कहते हैं। उसके बाद है फ़ेल रुबाई मजीद फी, फ़ेल रुबाई मजीद फी बे हमज़ा वसल। इसका भी सिर्फ एक बाब है, वो है तफ़अलुन, जिसका माजी है तफ़अलल मुज़ारे या तफ़अललु और मसदर तफ़अलुन, तफ़अलल या तफ़अललु तफ़अलुन, मसदर तफ़अलुन के वज़न पर आता है। जैसे तदहरज या तदहरजु तदहरुजन, लुढ़कना। इस बाब की अलामत 4 हर्फ असली से पहले ता का ज़ायद होना। इस बाब से आने वाले फ़ेल की खासियत मुतावअत फ़अलल है, मुतावअत फ़अलल है। जैसे दहरजतुहु फ़तदहरज, मैंने उसको लुढ़काया तो वो लुढ़क गया। फ़ेल रुबाई मजीद फ़ी बा हमज़ा वसल के औज़ानो अफ़आल। रुबाई मजीद फ़ी बा हमज़ा वसल के 2 बाब है जिनकी तफसील दर्ज झैल है। नंबर 1 बाब इफ़ इनलाल, बाब इफ़ इनलाल, इसका माजी है इफ़ अनलला, इफ़ अनलला मुज़ारे यफ़अनलिलु, इफ़ अनलला यफ़अनलिलु। मिसाल इहरंजम यहरंजिमु इहरंजामन, इसका मतलब है जमा होना। शुरू में इसकी अलामत है शुरू में हमज़ा वसल और आइन कलमा व लाम अव्वल के दरमियान नून की ज़्यादती। आइन कलमा और लाम अव्वल के दरमियान नून की ज़्यादती इसकी निशानी है। दूसरा बाब है इफ़ 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 अलाल, इफ़ अल, इफ़ अल्लाह, इफ़ अल्लाह, इफ़ अ, इफ़ अलाल, इफ़ अल्लाह, इफ़ अलाल जो है इसका माजी है इफ़ अल्लाह मुज़ारे यफ़इल्लु, इफ़ अल्लाह यफ़अलिल्लु, यफ़अलिल्लु, इफ़ अल्ला इफ़अल्ला यफ़अलिल्लु, इक्शअर यक्शइर्रु इक्शरारन इसकी मिसाल है। इसका मतलब है रोंगटे खड़ा होना। इसमें निशानी है, अलामत है शुरू में हमज़ा वसल और तीसरे लाम का ज़्यादा होना और दूसरी लाम का मुशद्दद होना।
دوسرے لام کا مشدد ہونا. اچھا، ان دونوں ابواب میں عموماً مطاوعت فعللہ کی خاصیت پائی جاتی ہے. پہلے باب کی مثال تم ان تو فتمأن، میں نے اسے مطمئن کیا تو وہ مطمئن ہو گیا. دوسرے باب کی مثال سعجر الماء فس انجر، اس نے پانی بہایا تو وہ بہہ گیا. اس کے بعد ہے فعل ثلاثی مزید فی ملحق بھی ربائی کے اوزان و ابواب. ثلاثی مزید فی ملحق بھی ربائی کی 3 قسمیں ہیں. ملحق بھی ربائی مجرد فعللہ، ملحق بھی تفعلل، ملحق بھی افعلال. اب پہلا ہے ملحق بربائی مجرد کے اوزان و ابواب. ملحق بربائی مجرد فعللہ کے 7 ابواب ہے. کتنے ابواب ہے؟ 7 ابواب ہے. 7 ابواب. نمبر 1 فعللہ، فعللہ، فعللتن، ماضی ہے اس کا فعللہ، مضارع یفعلل. مثال جلبب یجلبب، جلببتن، چادر پہنانا. تکرار، اس کی علامت ہے تکرار لام. اس کے بعد دوسرا ہے فعنلتن، ماضی اس کا فعنل یفعنل، مضارع. مثال کلنس یکلنس، کلنستن، ٹوپی پہنانا. علامت ہے کلمہ کے بعد نون کی زیادتی ہے. عین کلمہ کے بعد نون کی زیادتی ہے. اس کے بعد تیسرا باب ہے فعلتن، اس کا ماضی ہے فعل یفعل. مثال جورب یجورب، جوربتن، پائتابہ پہنانا. فا کلمہ کے بعد واو کی زیادتی ہے اس میں. چوتھا باب ہے فعولتن، مثال ہے فعول یفعول، فعول یفعول. سرول یسرول، سرولتن، سرول یسرول، سرولتن، پاجامہ پہنانا. اس میں علامت ہے عین کلمہ کے بعد واو کی زیادتی. پانچواں باب ہے فعلتن، باب فعلتن. مثال ماضی اس کا ہے فعل، مضارع یفعل، اور مثال ہے سیطر یسیطر، سیطرتن. اس کا مطلب نگہبان ہونا، داروغہ ہونا. اس میں علامت ہے فا کلمہ کے بعد یا کی زیادتی. چھٹا باب ہے باب فعلتن، فعلتن. ماضی اس کا ہے، ماضی مضارع اس کا ہے فعل، فعل یفعل، شریف یشریف، شریفتن، کھیتی کی بڑی ہوئی پتیاں کاٹنا. شریف یشریف، شریفتن کا مطلب ہوتا ہے کھیتی کی بڑی ہوئی پتیاں کاٹنا. اس میں علامت ہے عین کلمہ کے بعد یا کی زیادتی ہے. اس کے بعد ساتواں باب ہے فعلاتن. اس میں ماضی مضارع ہے فعلا یفعلی، فعلا یفعلی. مثال کلسا یکلسی، کلساتن، ٹوپی پہنانا. اس میں علامت ہے لام کلمہ کے بعد یا کی زیادتی ہے. ملحق بھی تفعل کے اوزان و ابواب. ثلاثی مزید فی ملحق بھی تفعل کے 8 ابواب ہے. کتنے ابواب؟ 8. اور وہ 8 ابواب جو ہے وہ کون سے ہے؟ پہلا ہے اس میں تفعل، باب تفعل. ماضی مضارع اس کا ہے تفعلل یتفعلل. مثال تجلبب یتجلبب، تجلببن،
چادر پہنانا، اس میں علامت ہے فا کلمہ سے پہلے تا کی زیادتی اور تکراری لام۔ دوسرا باب ہے تفعنلن، تفعنلو، اس میں ماضی مضارع ہے تفعنل یتفعنلو، تکلنس یتکلنسو، تکلنسن مثال اس کا مطلب ٹوپی پہنانا، اس میں علامت ہے فا کلمہ سے پہلے تا اور عین کلمہ کے بعد نون کی زیادتی۔ تیسرا باب ہے تمفعل، تمفعل، ماضی مضارع ہے تمفعل یتمفعلو، مثال تمسکن یتمسکنو، تمسکنن مسکین ہونا، علامت ہے فا کلمہ سے پہلے تا اور میم کی زیادتی۔ پھر چوتھا باب ہے تفعلت، تفعلت، ماضی مضارع ہے تفعلت یتفعلتو، تفعلت یتفعلتو، اور مثال ہے تعفرت تعفرت یتعفرتو، تعفرتن، تعفرت تعفرت یتعفرتو، تعفرتن، مکار اور خبیث ہونا، اس میں علامت ہے فا کلمہ سے پہلے تا اور لام کلمہ کے بعد تا کی زیادتی۔ پانچواں ہے تفاؤل، تفاؤل، باب تفاؤل، ماضی مضارع ہے اس کا تفاؤل یتفاؤلو، تجورب یتجوربو، تجوربن، معنی ہے پاتابہ، پہننا۔ اس کے بعد ہے اس میں ہے علامت فا کلمہ سے پہلے تا اور فا کلمہ کے بعد واو کی زیادتی ہے۔ چھٹا ہے باب تفاؤل، تفاؤل، ماضی مضارع اس کا ہے تفاؤل یتفاولو، تسرول یتسرولو، تسرولن، تسرولن، اس کا معنی ہے پاجامہ پہننا، فا کلمہ سے پہلے تا اور آئین کلمہ کے بعد واو کی زیادتی اس کی علامت ہے۔ ساتواں باب ہے باب تفاعل، باب تفاعل، تفاعل، ماضی مضارع اس کا ہے تفاعل یتفاعلو، تشیطن یتشیطنو، تشیطنن، نافرمان ہونا، فا کلمہ سے پہلے تا اور فا کلمہ کے بعد یا کی زیادتی۔ تفعلن، آٹھواں باب ہے تفعلن، باب تفعلن جو ہے، باب تفعلن جو ہے اس کا ماضی مضارع ہے تفعلا، تفعلا یتفعلا، مثال تکلسا یتکلسا، تکلسین، ٹوپی پہنانا، فا کلمہ سے پہلے تا اور لام کلمہ کے بعد یا کی زیادتی اس کی علامت ہے۔ اس کے بعد ہے ملحق بہی افعلال کے اوزان و ابواب۔ ثلاثی مزید فی ملحق بہی افعلال کے دو ابواب ہے۔ نمبر ایک افعلال، باب افعلال، ماضی مضارع اس کا ہے افعنلل یفعنللو، مثال ایک ان سس یک ان سسو، ایک ان ساسن، پیچھے ہٹنا، فا کلمہ سے پہلے حمزہ اور عین کلمہ کے بعد نون کی زیادتی اور تکرار لام ہے اس کی مثال۔ اور دوسرا باب ہے باب افعنلاؤن، افعنلاؤن، اس میں ماضی ہے افعنلا، مضارع یفعنلی، مثال اسلنقا یسلنقی، اسلنقاءن، اس کا مطلب ہے چت لیٹنا، اس میں علامت ہے فا کلمہ سے پہلے حمزہ، عین کلمہ کے بعد نون اور لام کلمہ کے بعد یا کی زیادتی۔ اس طریقے سے یہ اوزان الفعل، فعل کے جو اوزان تھے اس میں جو رباعی مجرد کے اوزان وغیرہ اس کے سلسلے میں، اور ثلاثی مزید فیہ ملحق بھی رباعی مجرد جو ہے اس کے متعلق کچھ یہاں معلومات کے عنوان سے کچھ سوالات ہیں، معلومات کی جانچ کے عنوان سے کچھ سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے رباعی مجرد کے کتنے باب ہے، ان کی علامت اور خاصیت مثالوں کے ساتھ واضح انداز میں بیان کیجیے۔ دوسرا سوال ہے رباعی مزید فیہ کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کی کل کتنے ابواب ہے۔
वजाहत के साथ तहरीर कीजिए। तीसरा है सवाल, सुलासी मजीद फ़ी मुल्हक बिही रुबाई मुजरद के कुल अवज़ान व अबवाब कितने हैं, अलामतों और मिसालों के साथ लिखिए। चौथा सवाल है, मंदरजा झैल अफ़आल किस बाब से आते हैं, इनके माजी, मुजारी और मज़दर क्या है। तजल बाबा। नंबर 2, तकल नसा, तसर वाला, तमस्कना। तो इस तरीके से ये मुकम्मल हुआ ये यूनिट, और इस यूनिट का आखिर पर मुख्तसरन खुलासा पेश करेंगे इक्तिसाबी नताइज के उन्वान से। अरबी ज़बान में कलिमा की बुनियादी किस्में 3 हैं, इसम, फ़ेल और हर्फ। इनमें से हर्फ की कोई तब्दीली नहीं होती है, इसलिए उसके मुख्तलिफ अवज़ान नहीं आते। इसम की 2 किस्में हैं, इसमें मुतमक्किन यानी इसमें मुअर्रब, और इसमें गैर मुतमक्किन यानी इसमें मबनी। और फ़ेल भी दो तरह के होते हैं, एक तो फ़ेल मुतसर्रिफ और दूसरा फ़ेल जामिद यानी गैर मुतसर्रिफ। इनमें से इसमें गैर मुतमक्किन और फ़ेल जामिद में मुख्तलिफ अंदाज की तब्दीलियाँ नहीं होती और ना ही इनके मुख्तलिफ अवज़ान होते हैं। सिर्फ़ इसमें मुतमक्किन और फ़ेल मुतसर्रिफ में मुख्तलिफ किस्म के तगय्युरात होते हैं और इनसे मुख्तलिफ सेगे आते हैं, इसलिए इनके अवज़ान भी मुख्तलिफ होते हैं। इस सिलसिले में ये जहन में रखना ज़रूरी है कि वज़न के लुग़वी माना तोलना है। मीज़ान और मीज़ान के माना तराजू यानी तोलने का कांटा, और लोहे या पत्थर का बाट जिसे तराजू के एक पलड़े में रखकर कोई चीज़ तोल ली जाती है। और इस्तिलाह में मीज़ान से मुराद उन ख़ास हुरूफ का मजमुआ है जिनके मुकाबले में किसी कलिमा को लाकर उसकी असली और ज़ायद हुरूफ का पता लगाया जाता है, जैसे फ़ा, आइन और लाम। मीज़ान को वज़न और मौज़ून भी कहते हैं। अब जिस कलिमा का वज़न मालूम करना होता है उसे फ़ा, आइन और लाम के मुकाबल लाया जाता है। जो हर्फ फ़ा के मुकाबल होता है उसे फ़ा कलिमा, और जो आइन के मुकाबल होता है उसे आइन कलिमा, और जो लाम के मुकाबल होता है उसे लाम कलिमा कहा जाता है। ये सब इस सूरत में होता है जब कलिमे में सिर्फ 3 हुरूफ हो। सब इस सूरत में होता है जब कलिमा में सिर्फ 3 हुरूफ हो। अगर किसी कलिमा में 3 से ज़ायद हुरूफ हो और सब असली हो तो उसका वज़न बताने में ये तफसील है। नंबर 1, अगर वो 4 हरफी हो तो मीज़ान में चौथे हरफ के लिए लामिसानी बढ़ाते हैं, और अगर वो 5 हरफी हो तो मीज़ान में लामिसानी और लाम सालिस का इजाफा करते हैं। और अगर किसी कलमे में 3 से ज़्यादा हुरूफ हो और उनमें से कुछ असली हो और कुछ ज़ायद, तो देखा जाए अगर इसमें सअलतुमूनी हा के हुरूफ में से एक या चंद हुरूफ ज़ायद हो तो वज़न बताने के लिए असली हुरूफ को फ़ा, आइन और लाम के मुकाबल ले आते हैं और ज़ायद हुरूफ को उन्हीं के मिसल हुरूफ से बयान करते हैं। लेकिन अगर कलमे में असली हुरूफ मुकर्रर हो तो उसके मुकाबल असली हर्फ आइन, लाम को मुकर्रर लाते हैं और इस सूरत में ज़ायद हर्फ की ताबीर उसके मिसल हर्फ से नहीं करते। उसके बाद इसमें मुतमक्किन यानी इसमें मुअर्रब की 3 किस्में हैं, मस्दर, मुश्तक और जामिद। मस्दर और मुश्तक अपने फ़ेल ही की तरह सिर्फ सुलासी और रुबाई, मुजरद और मज़ीद फ़ी होते हैं, मगर इसमें जामिद उसके साथ खुमासी, मुजरद और मज़ीद फ़ी भी होता है। इस तरह इसकी 6 किस्में इसकी कुल 6 किस्में होती है। नंबर 1 सुलासी मुजरद, नंबर 2 सुलासी मज़ीद फ़ी, नंबर 3 रुबाई मुजरद, नंबर 4 रुबाई मज़ीद फ़ी, नंबर 5 मुजरद
خماسی مجرد، نمبر 6 خماسی مزید فی۔ اسمی جامد ثلاثی مجرد کے عقلی اوزان تو 12 بنتے ہیں، مگر ان میں سے صرف 10 وزن متفقہ طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 فعلون، نمبر 2 فعل، فعلون، نمبر 3 فائلون، نمبر 4 فاعلون، نمبر 5 فعلون، نمبر 6 فعلون، نمبر 7 فعلون، نمبر 8 فعلون، نمبر 9 فعلون، نمبر 10 فعلون۔ کسی بھی اسمی متمکن کے اصلی حروف 3 سے کم نہیں ہوتے۔ کسی بھی اسمی متمکن کے اصلی حروف 3 سے کم نہیں ہوتے، لیکن کچھ اسم متمکن ایسے ہوتے ہیں جن کی آخر سے ایک حرف حذف ہو جاتا ہے اور وہ بظاہر 2 حرفی ہو جاتے ہیں، جیسے دمن، یدن۔ اسمی رباعی مجرد کے اوزان 6 ہے۔ نمبر 1 فعللن، نمبر 2 فعللن، نمبر 3 فعللن، نمبر 4 فعللن، نمبر 5 فعلن، نمبر 6 فعللن۔ اس میں خماسی مجرد کے اوزان 4 ہے۔ نمبر 1 فعللن، فعللن، نمبر 2 فعللن، نمبر 3 فعللن، نمبر 4 فعللن۔ اس میں مزید فی کے اوزان بہت ہے۔ سیبویہ نے 308 وزن ذکر کیے اور زبیدی نے ان میں 80 سے زائد اوزان کا اضافہ کیا، لیکن کسی بھی اسم مزید فی میں زیادتی کے بعد 7 سے زیادہ حروف نہیں ہوتے، جس طرح کسی بھی فعل میں زائد حروف کے بعد 6 سے زیادہ حروف نہیں ہوتے۔ حروف زیادت کل 10 ہے، جن کا مجموعہ سألتمونیہا ہے۔ کسی بھی کلمہ میں جو حروف زیادہ کیے جاتے ہیں وہ انہی 10 حروف میں سے ہوتے ہیں، مگر جب الحاق یا کسی اور وجہ سے حرف اصلی کی تکرار کی صورت میں زیادتی ہوتی ہے تو ان 10 حروف میں سے ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ ثلاثی مجرد کے مصادر کے اوزان سماعی ہے، ان کے لیے کوئی خاص ضابطہ مقرر نہیں، لیکن ثلاثی مزید فی رباعی، ثلاثی مزید فی رباعی مجرد و مزید فی کے مصادر کے اوزان قیاسی ہے، وہ مخصوص اور متعین صورت میں آتے ہیں۔ کچھ علماء نے ثلاثی مجرد کے مصادر کے اوزان جمع کی ہے جو 44 تک پہنچے ہیں۔ ثلاثی مزید فی اور رباعی مجرد و مزید فی کے مصادر کے اوزان افعال ثلاثی مزید فی اور رباعی مجرد و مزید کے اوزان و ابواب کے ضمن میں آگے آ رہے ہیں، اس لیے یہاں ہم ان کے ذکر کی ضرورت نہیں۔ اصلی حروف کی تعداد کے لحاظ سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی، پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، مجرد، مزید فی۔ فعل ثلاثی مجرد کے اوزان و ابواب 6 ہے۔ نمبر 1 فعل یفعل، نمبر 2 فعل یفعل، نمبر 3 فعل یفعل۔ پہلا ہے فعل یفعل، دوسرا ہے فعل یفعل، تیسرا ہے فعل یفعل، چوتھا ہے فعل یفعل، پانچواں ہے فعل یفعل، چھٹا ہے فعل یفعل۔ ان میں پہلے 3 ابواب کو اصول اور اخیر کے 3 ابواب کو فروع کہا جاتا ہے۔ ان میں سے آخری باب فعل یفعل یعنی باب حسبہ کے وزن پر بہت کم افعال آتے ہیں اور باقی 5 ابواب سے بکثرت افعال آتے ہیں۔ فعل ثلاثی مزید فی کی 2 قسمیں ہیں،
ملحق بھی ربائی اور مطلق یعنی غیر ملحق بھی ربائی۔ ملحق بھی ربائی وہ ہے جس کا ربائی کے ساتھ الحاق کر دیا گیا ہو، اور مطلق اسے کہتے ہیں جس کا ربائی کے ساتھ الحاق نہ کیا گیا ہو۔ لغت میں الحاق کے معنی ہے ایک شے کا دوسرے شے سے ملنا یا ملانا، اور اصطلاح میں الحاق کا مفہوم یہ ہے کہ کسی ثلاثی اسم یا فعل میں ایک یا ایک سے زائد حرف اس لیے بڑھا دینا کہ وہ تمام تصرفات میں صورتاً ربائی کے وزن پر ہو جائے اور اس اضافے سے کسی نئے معنی کا فائدہ حاصل نہ ہو۔ اس صورت میں ثلاثی کو ملحق اور ربائی کو ملحق بھی کہا جاتا ہے۔ اگر الحاق افعال میں ہو تو ملحق اور ملحق بھی دونوں فعلوں کے مصدر کا بھی ہم وزن ہونا ضروری ہے۔ پھر ثلاثی مزید فی غیر ملحق کی دو قسمیں ہیں، ایک تو با حمزہ وصل، دوسرا بے حمزہ وصل۔ ثلاثی مزید غیر ملحق با حمزہ وصل کے ساتھ اوزان و ابواب ہے۔ نمبر 1 افتعال، نمبر 2 استفعال، نمبر 3 انفعال، نمبر 4 افعال، نمبر 5 افعیلال، نمبر 6 افعیعال، نمبر 7 افعوال۔ باب افتعال زیادہ تر اتخاذ یا متعدد فعل کے لیے آتا ہے۔ باب افتعال زیادہ تر اتخاذ یا متعدد فعل کے لیے آتا ہے۔ باب استفعال عموماً طلب مأخذ کے لیے آتا ہے۔ باب استفعال عموماً طلب مأخذ کے لیے آتا ہے۔ باب استفعال۔ باب انفعال زیادہ تر متعدد کے لیے آتا ہے، اور اس باب سے ہمیشہ فعل لازم ہی آتا ہے، اور اس باب سے آنے والے افعال کا فا کلمہ لام را نون اور حرف لین نہیں ہوتا۔ باب افعلال اور افعیلال سے وہی افعال آتے ہیں جن میں عیب یا زوردار رنگ کا معنی پایا جاتا ہو۔ باب افعیال سے جو افعال آتے ہیں ان میں عموماً مبالغہ کے ساتھ سیرورت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یہ تینوں باب عموماً لازم آتے ہیں۔ باب افعوال سے آنے والے افعال میں مبالغہ کا وصف پایا جاتا ہے۔ ثلاثی مزید غیر ملحق بھی حمزہ وصل کے 5 باب ہے۔ نمبر 1 باب افعال، نمبر 2 تفعیل، نمبر 3 تفاعل، نمبر 4 مفاعلہ، نمبر 5 تفاعل۔ باب افعال سے آنے والے افعال میں زیادہ تر تعدیہ کی خاصیت پائی جاتی ہے۔ باب تفعیل سے آنے والے افعال میں تعدیہ اور مبالغہ و تکثیر کی خاصیت پائی جاتی ہے۔ باب تفاعل سے آنے والے افعال میں عموماً تکلف کی، باب تفاعل میں تشارک کی اور باب مفاعلت میں مشارکت کی خاصیت پائی جاتی ہے۔ تشارک اور مشارکت میں فرق یہ ہے کہ پہلے میں دونوں شریک لفظ میں فاعل ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے میں ایک فاعل اور دوسرا مفعول ہوتا ہے۔ ربائی کی 2 قسمیں ہیں، ربائی مجرد اور ربائی مزید فی۔ ربائی مزید فی کی 2 قسمیں ہیں، بے حمزہ وصل اور با حمزہ وصل۔ ربائی مجرد کا صرف ایک باب ہے۔ ربائی مجرد کا صرف ایک باب فعللہ ہے۔ اس کا ماضی فعللہ، مضارع یفعلل اور مصدر فعللۃ کے وزن پر آتا ہے۔ اس باب سے زیادہ تر صحیح یا مضاعف مادے کے فعل آتے ہیں جو متعدی ہوتے ہیں۔ اس کی مشہور خاصیت کسر ہے۔ اس کے بعد ربائی مزید بے حمزہ وصل کا بھی صرف ایک باب تفعلل ہے۔ اس کا ماضی تفعلل، مضارع یتفعلل اور مصدر تفعلل کے وزن پر آتا ہے۔ ربائی مزید فی با حمزہ وصل کے اوزان و ابواب 2 ہے، ایک
افعن یفعللو افعلالا. دوسرا افعلل یفعللو افعلالا. ثلاثی مزید فی ملحق بھی ربائی کی 3 قسمیں ہیں. ایک ملحق بربائی مجرد فعلل، دوسرا ملحق بھی تفعلل، تیسرا ملحق بھی افعلال. الف ملحق بربائی مجرد کے اوزان و ابواب 7 ہے. نمبر 1 فعلل یفعلل فعللہ. دوسرا فعنل فعنل یفعنل فعنلہ. تیسرا فوعل یفوعل فوعلہ. چوتھا فعول یفعول فعولتن. پانچواں فعل یفعل فعلتن. چھٹا فعل یفعل فعلتن. اور ساتواں فعلا یفعلی فعلاتن. اس کے بعد ملحق بھی تفعلل کے 8 ابواب ہے. نمبر 1 تفعلل یتفعلل تفعللا. نمبر 2 تفعنل یتفعنل تفعنلا. نمبر 3 تمفعل یتمفعل تمفعلا. نمبر 4 تفعلت یتفعلت تفعلتا. نمبر 5 تفوعل یتفوعل تفوعلا. نمبر 6 تفعول یتفعول تفعولا. نمبر 7 تفاعل یتفاعل تفاعلا. نمبر 8 تفعلا یتفعلا تفعلیا. جیم ملحق بھی افعلال کے 2 ابواب ہے. نمبر 1 افعنلل یفعنلل افعنلالا. نمبر 2 افعنلا یفعنلی افعنلاً. اس طریقے سے اس پوری عقائد کا خلاصہ مکمل ہوا. اب نمونے کے امتحانی سوالات کے عنوان سے کچھ سوالات ہیں جن کو آپ خود دیکھ لیں گے، اور آخر میں الگ سے بھی ان کے جوابات ہم پیش کریں گے. مندرجہ سوالوں کے جواب 25 سطروں میں لکھیے. نمبر 1 وزن اور میزان کا لغوی اور اصطلاحی معنی بتاتے ہوئے مثالوں سے واضح کیجیے، اور کلمات کے وزن معلوم کرنے کا طریقہ پوری وضاحت کے ساتھ تحریر کیجیے. نمبر 2 اسمی جامد ثلاثی مجرد، رباعی مجرد اور خماسی مجرد کے اوزان مثالوں کے ساتھ واضح انداز میں بیان کیجیے. نمبر 3 ثلاثی مجرد کے مصادر کے اوزان مثالوں کے ساتھ لکھیے اور ان کے معنی بھی بتائیے. نمبر 4 الحاق کے لغوی اور اصطلاحی معنی تفصیل کے ساتھ لکھتے ہوئے یہ بھی بتائے کہ ثلاثی مزید ملحق بھی رباعی مجرد کے کتنے ابواب ہے اور کون کون سے ہے، ہر ایک کی علامت بھی تحریر کیجیے. 5واں ثلاثی مزید غیر ملحق بھی رباعی کی قسمیں بیان کیجیے، ساتھ ہی ان کے اوزان و ابواب مثالوں کی روشنی میں وضاحت کے ساتھ لکھیے. مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب 15 سطروں میں تحریر کیجیے. نمبر 1 اسمی جامد، رباعی مجرد اور خماسی مجرد کے اوزان مثالوں کی روشنی میں وضاحت کے ساتھ لکھیے. نمبر 2 فعل رباعی مجرد اور مزید فی کے اوزان و ابواب مثالوں کے ساتھ قلم بند کیجیے. نمبر 3 فعل ثلاثی مجرد کے ابواب کتنے اور کون کون ہیں، تحریر کیجیے اور ان میں اصول و فروع کی بھی تعین کیجیے. نمبر 4 ثلاثی مزید فی مطلق بے حمزہ وصل کے ابواب اور ہر ایک کی خاصیت مثالوں کے ساتھ پیش کیجیے. نمبر 5 باب تفاعل اور مفاعلت کی خاصیت اور دونوں کا استعمالی فرق مثالوں کی روشنی میں واضح کیجیے. اس طریقے سے یہ عقائی مکمل ہوتی ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں اگلی عقائی نمبر 7 فعل مضارع کو نصب اور جزم دینے والے حروف کے بارے میں پڑھیں گے.